यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, पुराना एहदनामा में गुनाहों के माफ़ी के लिए जानवरों का खून बहाया जाता था, मगर ये खून बहाना मसीह के तरफ इशारा करता था। खुदा का जो इरादा था वो ये था कि यीशु मसीह को ये दुनिया में भेजना और उनके खून बहाने के ज़रिए से हर एक इंसान के लिए गुनाहों के माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता खोलना। खुदा ये काम 2000 साल पहले करा और यीशु मसीह ये दुनिया में एक इंसान बन के आए और हर एक इंसान के लिए सलीब पे अपना पाक खून बहाए। यीशु मसीह पे ईमान लाने के ज़रिए से हमको गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। प्यारे भाई बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक़्त हम अहबार की किताब बाब 1 और उसकी पहली 5 आयतों पे गौर करे थे और हम कुर्बानी के बारे में गौर करे थे। आदमी को जो है एक पाक और बेऐब जानवर को खैमाए इज्तिमा के दरवाजे पे लाना पड़ता था और वो आदमी अपने हाथों से जानवर को ज़िबा करता था और वो आदमी के जगह पे जानवर अपनी जान देता था। आज हम आयत 6 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 6 से आयत 9। लिखा हुआ है, तब वो उस सोख्तनी कुर्बानी के जानवर की खाल खींचे और उसके उस को काट कर जुदा जुदा करे। फिर हारून काहिन के बेटे मज़बा पर आग रखें और आग पर लकड़ियां तरतीब से चुन दें और हारून के बेटे जो काहिन हैं उसके अज़ा को और सिर और चर्बी को उन लकड़ियों पर जो मज़बा की आग पर होंगी तरतीब से रख दें, लेकिन वो उसकी अतड़ियों और पायों को पानी से धो ले। तब काहिन सबको मज़बा पर जलाए कि वो सुख्तनी कुर्बानी यानी खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतशी कुर्बानी हो। तो प्यारे भाई और बहन, हर चीज़ सही ढंग से और हिसाब किताब से करना ज़रूरी था। हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा वो खुदा नहीं है जो बेतौर तरीक़े के साथ करने वाला है, बल्कि हमारा खुदा वो खुदा है जो तौर तरीक़े से काम करने में खुश होता है। तो ये जो कुर्बानी थी उसको टुकड़े टुकड़े करना ज़रूरी था ताकि आज़ा अलग हो जाए और जलाने के लिए आसान हो जाए। यीशु मसीह की जो अंदरूनी ज़िंदगी थी वो ज़िंदगी 2000 साल से खुली हुई है। लोग जांचे ताकि लोग उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़े। हमको मालूम होना चाहिए कि कोई भी इंसान को इतना जांचा नहीं गया जितना यीशु मसीह को जांचा गया। इतना सब जांचने के बाद भी लोग मुतमईन नहीं हुए हैं। लोग उनको आज तक सही ढंग से जांच नहीं सके। उन्होंने जब ये दुनिया में थे और अब जब नहीं भी हैं तो लोग उनको नहीं जांच सके। ये सच्ची बात है। आज भी मसीह हर एक से ये सवाल कर रहे हैं कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। आज अगर हम देखेंगे तो लोगों का ख्याल उनके बारे में अलग अलग है। थोड़े तो कुफर बकरें, मगर लोगों के अलग अलग ख्याल होने के बावजूद मसीह फिर भी पाक हैं, बेऐब हैं और गुनाह से अलग हैं। उन्होंने ज़बरदस्त हैं। आयत 10 से 13 में लिखा हुआ है, और अगर उसका चढ़ावा रेवड़ में से भेड़ या बकरी की सोख्तनी कुर्बानी हो तो वो बेऐब नर को लाए और वो उसे मज़बा की शिमाली सिमत में खुदावंद के आगे ज़िबा करे और हारून के बेटे जो काहिन हैं उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें। फिर वो उसके उज़्व को और सिर और चर्बी को काट कर जुदा जुदा करे और काहिन उनको तरतीब से उन लकड़ियों पर जो मज़बा की आग पर होंगी चुन दे, लेकिन वो अतड़ियों और पायों को पानी से धो ले। तब काहिन सबको
لے کر مذبح پر جلا دے۔ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشی قربانی ہے۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو جو ہے قربانی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا گیا۔ خربنگا پہ آگ کا استعمال ہوتا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آگ دوزخ کے یا خدا کے قہر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آگ بولے تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دوزخ یا پھر خدا کا خیر، لیکن اگر ہم آگ پہ غور کریں گے تو خدا موسیٰ پہ ظاہر ہونے کے لیے آگ کا استعمال کرا۔ جلتی جھاڑی میں سے خدا کی آواز آئی اور خدا اپنے آپ کو جلتی جھاڑی میں سے موسیٰ پہ ظاہر ہوا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو پاک صاف کرنے کے لیے بھی خدا آگ کا استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم ملاکی کی کتاب باب 3 اور اس کی آیت 3 پڑھیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے، ذرا غور سے سنو، اور وہ چاندی کو تنے اور صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا اور بنی لوی کو سونے اور چاندی کی مانند صاف کرے گا، تاکہ وہ راز بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرانے۔ تو آگ خدا کی وہ چیز ہے جو برباد بھی کر سکتی ہے، صاف بھی کر سکتی ہے اور بھسم بھی کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہاں سوختنی قربانی جو ہے مسیح کے اپنے آپ کو پوری طریقے سے حوالے کرنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور اگر ہم خدا کی عبادت روح اور سچائی میں کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے زندگی میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کریں۔ اگر ہم استثنا کی کتاب باب 4 اور اس کی آیت 24 پڑھیں گے تو کلام میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خداوند تمہارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ تو میرے دوست، ہم خدا کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، جب تک آپ خدا کو اجازت نہیں دیں گے آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے خیالاتوں کو صاف کرنے کے لیے، تو آپ خدا کی خدمت گزاری نہیں کر سکتے۔ آج لوگ پاکیزگی کے بارے میں بھول گئے ہیں۔ ہمارے کلیسیا میں، ہمارے زندگی میں پاکیزگی کی سخت ضرورت ہے۔ آیت 14 سے 16 میں لکھا ہوا ہے، اور اگر اس کا چڑھاوا خداوند کے لیے پرندوں کی سوختنی قربانی ہو تو وہ خمریوں یا کبوتر کے بچوں کا چڑھاوا چڑھائے، اور کاہن اس کو مذبح پر لا کر اس کا سر مروڑ ڈالے اور اسے مذبح پر جلا دے، اور اس کا خون مذبح کے پہلو پر گر جانے دے، اور اس کے پوتے کو علائش سمیت لے جا کر مذبح کی مشرقی سمت میں راکھ کی جگہ میں ڈال دے۔ تو میرے دوست، غریبی کوئی بہانہ نہیں تھی خدا کے پاس قربانی لانے کے لیے۔ جانور کے بدلے میں ہوا کے پرندے کا استعمال ہو سکتا تھا۔ جس کسی کے پاس ہوا کا پرندہ ہے وہ شخص قربانی کے لیے پرندے کا استعمال کر سکتا تھا۔ اگر ہم مسیح کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح جب پیدا ہوئے تو ان کے باپ اور ماں خمریوں کا ایک جوڑا لائے قربانی کے لیے، کیونکہ مسیح کے ماں باپ غریب تھے اور مسیح غریبی میں پیدا ہوئے۔ اب ہم آیت 17 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کے دونوں بازوں کو پکڑ کر اس سے چیرے پر الگ الگ نہ کریں۔ تب کاہن اسے مذبح پر ان لکڑیوں کے اوپر رکھ کر جو آگ پر ہوں گی جلا دے۔ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشی قربانی ہے۔ یہ تیسری مرتبہ ہے جہاں یہ بولا گیا ہے کہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشی قربانی ہے۔ تو یہاں یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وجہ تھی جو قربانی دی جاتی تھی۔ یہ چیز خدا مسیح میں دکھتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ کے اور گناہ کے بیچ میں کیا آپ کے پاس مسیح کی قربانی ہے کیا؟ کیا ان کا خون آپ پہ چھڑکا گیا ہے کیا تاکہ آپ زندہ رہیں؟ کیا آپ ان پہ بھروسہ کریں ہیں کیا؟ خدا اگر آپ سے خوش ہوتا ہے بولے تو صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے، کیونکہ آپ کے گناہ صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے معاف ہوتے ہیں۔ خدا جب آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ آپ میں مسیح کو دیکھتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ ابھی بھی آپ کے اچھے کاموں کے ذریعے سے خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں کیا؟ یاد رکھو کہ خدا آپ کے اچھے کاموں کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ کے اچھے کام صرف آپ کے پاس ہی رہیں گے۔
یسوع مسیح جو آپ کے لیے کرے وہ کام کو آپ میں دیکھیں گا اور آپ کو قبول کرتا ہے۔ انہیں آپ کے رازبازی کو مسیح کے رازبازی کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ تو میرے دوست، یسوع مسیح پہ ایمان لاؤ اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرو۔ تو یہاں ختم ہوا اخبار کی کتاب کا پہلا باب۔ اب ہم دوسرے باب پہ جائیں گے۔ آیت 1 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی خداوند کے لیے نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو اپنے چڑھاوے کے لیے میدا لے اور اس میں تیل ڈال کر اس کے اوپر لبان رکھے۔ پیارے بھائی بہن، یہاں پہ خداوند اسرائیلیوں سے نذر کی قربانی لانے کے لیے بولتا ہے، جس میں انسان کو ایک ایسی قربانی دینا پڑتا تھا جو کہ سب سے الگ ہوا کرتی تھی۔ ایک قربانی ایسی تھی جو ملائی جانی پڑتی تھی، لیکن اسے پکایا نہیں جاتا تھا۔ خداوند نے کہا کہ یہ قربانی میدے کی ہونی چاہیے۔ اس میدے پر نذر چڑھانے والا زیتون کا تیل اور لبان ڈالنے کا چڑھاوا دینا پڑتا تھا۔ یہ نذرانہ یسوع مسیح کے شخصیت پہ اشارہ کرتا ہے۔ خداوند نے کہا یہ نذرانہ میدے کا ہونا چاہیے، جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت مہین پیسا گیا ہو۔ تو لازمی ہے کہ بہت وقت بھی لگتا تھا اس کو بنانے کے لیے۔ ان دنوں میں جو ہے آٹا جو ہے گرنی میں نہیں بلکہ چکی میں پیسا جاتا تھا، اور یہ ہم کو مسیح کے شخصیت کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ عام طور پہ جو آٹا سل اور مسل سے کوٹا ہوا رہتا تھا وہ آٹا موٹا رہتا تھا اور کنکی دار بھی۔ یہ ہمارے گناہوں کے طرف اشارہ ہے۔ ہم سب اس موٹے پیسے ہوئے آٹے کی طرح ہیں جس کے زندگی میں گناہ کی کنکی اور لنڈے ہیں۔ صرف یسوع مسیح ایسی شخصیت ہیں جس میں گناہ نہیں تھا، تو وہ میدے کے ویسے ہیں، بے عیب بے گناہ۔ وہ عام انسان کے ویسے ہوتے ہوئے بھی خدا کے ویسا خاص تھے۔ بائبل شریف بتاتی ہے کہ بڑے سے بڑا نبی بھی اس کے زندگی میں کبھی نہ تو کبھی اس لنڈے دار آٹے کے ویسا ہوتا تھا۔ سیمسن کے زندگی میں اگر دیکھا گیا تو ہمیں بہت کنکی اور لنڈے دکھائی دیں گے۔ یعقوب، داؤد یا پھر پترس کے زندگی میں بھی گناہ کنکی اور لنڈے کی طرح تھا، لیکن یسوع مسیح ایک ہی شخصیت تھے جس کے زندگی میں یہ نہیں تھا، یعنی کہ کنکی اور لنڈے نہیں تھے۔ یہ آیت سکھاتی ہے کہ جب بھی پاک خداوند کے سامنے اپنے نذرانے لے کے آتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے آڑ میں آنا چاہیے، کیونکہ وہ میدے کے ماخف ہیں، صاف ستھرے اور مہین۔ خداوند نے ایسی تاکید بھی کی کہ نذرانہ لانے والوں کو تیل ڈال کے لانا ضروری تھا۔ بائبل شریف بتاتی ہے کہ زیتون کا تیل پاک روح کے طرف اشارہ کرتی ہے۔ میدے کو تیل میں ملانا ضروری تھا۔ یہ ہم خاص طور سے مسیح کے زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ لوقا کی انجیل پہلا باب اور 35ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح روح کے ذریعے پیدا ہوئے، اور متی کی انجیل باب 3 اور آیت 16 اور 17 میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو پاک روح کا بپتسمہ دیا گیا۔ ہم اگر یسوع مسیح کے زندگی میں دیکھیں گے تو جانیں گے کہ جتنے بھی معجزے انہوں کرے وہ سب پاک روح کے طاقت سے کرے۔ مسیح کو پاک روح کی ضرورت تھی۔ پاک روح ان کے اندر تھی اور اوپر تھی، اس لیے خداوند نے جتایا کہ میدے کو زیتون کے تیل میں ملا کر نذرانہ لانا۔ آج جب بھی ہم خدا کے حضوری میں آتے ہیں تو ہم نہ صرف مسیح کے آڑ میں آئے بلکہ پاک روح کی ہدایت سے بھی آئے۔ اگر مسیح جو کہ اتنے پاک تھے، بے گناہ تھے، اگر ان کے لیے پاک روح اتنی ضروری تھی تو ہم کو کتنی نہیں یہ پاک روح کی ضرورت پڑے گی۔ اس آیت میں خداوند نے ایک اور چیز کا ذکر کرا، اور وہ تھی لبان۔ لبان ایک خاص فارمولا سے بنایا جاتا تھا، ایک خاص
درخت کی لکڑی اور پتے لے کے اس کو کوٹ کے اور پیس کے بنایا جاتا تھا۔ جب اسے کوٹا اور پیسا جاتا تھا تو اس کی خوشبو دور دور تک پھیلتی تھی، خصوصاً جب اسے جلاتے تھے۔ یہ لبان بھی یسوع مسیح کی طرف ایک اشارہ ہے۔ ان کے زندگی میں ایک خاص خوشبو تھی۔ ان کا صبر اس وقت جبکہ ان کو مارا گیا ایک خوشبو کے طرح تھی۔ ان کی خاموشی جبکہ غیر قومی لوگ ان کو ستا رہے تھے ایک خوشبو کی طرح تھی، اور یہ چیز خدا ان کے زندگی میں دیکھا اور خوش ہوا۔ ان کے زندگی میں ایک خاص خوشبو تھی، اور ہمارے زندگی میں بھی خوشبو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ان کے ہیں، کیونکہ ہم ان پہ ایمان لائے ہیں۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ اس سے ہارون کے بیٹوں کے پاس جو کاہن ہیں لائے، اور تیل ملے ہوئے میدے میں سے اس طرح اپنی مٹھی بھر کر نکالے کہ سب لبان اس میں آ جائے۔ تب کاہن اسے نذر کی قربانی کی یادگاری کے طور پر مذبح کے اوپر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشی قربانی ہوگی۔ تو جو کاہن تھے ان کو جو چیز لائی جاتی تھی قربانی کے لیے، ان کو اس میں سے کچھ حصہ مل جاتا تھا، اور جو باقی رہتا تھا اس کو جلایا جاتا تھا، یعنی کہ خربنگا پہ۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ اس نذر کی قربانی میں سے باقی رہ جائے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ یہ خداوند کی آتشی قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ پیارے بھائی بہن، جو زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نذرانہ جو ہے خربنگا پہ جلایا گیا، حالانکہ اس کے تعلق سے خون بہایا نہیں گیا تھا۔ اگر ہم آیت 2، آیت 9 اور آیت 16 اور باب 6 اور اس کی آیت 15 اور آیت 17 اور آیت 18 میں جلائے جانے کے بارے میں کافی زور دیا گیا ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں اب ہم آیت 4 سے 10 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور جب تو تنور کا پکا ہوا نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو وہ تیل ملے ہوئے میدے کے بے خمیری گردے یا تیل کھپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں ہوں، اور اگر تیری نذر کی قربانی کا چڑھاوا توے کا پکا ہوا ہو تو وہ تیل ملے ہوئے بے خمیری میدے کا ہو، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پر تیل ڈالنا تو وہ نذر کی قربانی ہوگی۔ اور اگر تیری نذر کی قربانی کا چڑھاوا کڑاہی کا تلا ہوا ہو تو وہ میدے سے تیل میں بنایا جائے۔ تو ان چیزوں کی نذر کی قربانی کا چڑھاوا خداوند کے پاس لانا، وہ کاہن کو دیا جائے، اور وہ اسے مذبح کے پاس لائے، اور کاہن اس نذر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کا حصہ اٹھا کر مذبح پر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشی قربانی ہوگی، اور جو کچھ اس نذر کی قربانی میں سے بچ رہے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ یہ خداوند کی آتشی قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ یہاں جو ہے نذر کی قربانی کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ میدے کے بارے میں اور تیل کے بارے میں بار بار زور دیا گیا ہے، اور جلانے کے بارے میں بھی بار بار بتایا گیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں جو جلانے کے بارے میں بتایا گیا ہے دوزخ کے طرف اشارہ نہیں کرتا ہے، یعنی کہ آگ کا جو ذکر ہے اس کا اشارہ دوزخ کے طرف نہیں ہے۔ یہ آگ وہ آگ ہے جس سے خدا پاک کرتا ہے، جس کے ذریعے سے خدا مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ آیت 9 میں اگر ہم غور کریں گے تو خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشی قربانی ہوگی۔ خدا جو مسیح میں دکھتا ہے وہ چیز یہ نذرانہ ظاہر کرتا ہے۔ مسیح کی مٹھاس تکلیفوں کے ذریعے سے ظاہر ہوئی۔ جب ہم تکلیف میں رہتے ہیں تو ہم اپنے آپ میں غور کرے ہوں گے کہ ہمارے زندگی میں سے مٹھاس پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم تکلیفوں کے وقت اپنے آپ میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہمارے زبان سے صرف کڑکڑاہٹ
نکلتی ہے۔ لیکن اگر ہم مسیح کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جتنا زیادہ انہوں تکلیفوں کا سامنا کرے، ان کے زندگی سے اتنی زیادہ مٹھاس پیدا ہوئی۔ مسیح کے زندگی سے صرف مٹھاس پیدا ہوئی، اس لیے انہوں اپنے شاگردوں کو بول سکے کہ جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ جو کچھ اس نظر کی قربانی میں سے بچ رہے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایمان رکھنے والے خدا کے ساتھ مسیح کے بارے میں بانٹ سکتے ہیں۔ آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ مسیح میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ مسیح میں مٹھاس دیکھتے ہیں کیا؟ کیا آپ ان کے زندگی کے ذریعے سے مٹھاس سونگھے ہیں کیا؟ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، کوئی نظر کی قربانی جو تم خداوند کے حضور چڑھاؤ وہ خمیر ملا کر نہ بنائی جائے۔ تم کبھی آتشی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور خمیر یا شہد نہ جلانا۔ تو یہاں خدا خاص طور سے تاکید کرا کہ کون سی بھی نظر کی قربانی چڑھائیں گے تو خمیر ملا کے نہیں بنانا۔ خدا جو ہے خمیر کے بارے میں اپنے کلام میں کافی زور دیا ہے۔ اب ہم آیت 12 سے 16 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، تم ان کو پہلے پھلوں کے چڑھاوے کے طور پر خداوند کے حضور لانا، پر راحت انگیز خوشبو کے لیے وہ مذبح پر نہ چڑھائے جائیں۔ اور تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک بغیر نہ رہنے دینا، اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا۔ اور اگر تو پہلے پھلوں کی نظر کا چڑھاوا خداوند کے حضور چڑھائے تو اپنے پہلے پھلوں کی نظر کے چڑھاوے کے لیے اناج کی بھنی ہوئی بالیں یعنی ہری ہری بالوں میں سے ہاتھ سے مل کر نکالے ہوئے اناج کو چڑھانا اور اس میں تیل ڈالنا اور اس کے اوپر لبان رکھنا، تو وہ نظر کی قربانی ہوگی۔ اور کاہن اس کی یادگاری کے حصے کو یعنی تھوڑے سے مل کر نکالے ہوئے دانوں کو اور تھوڑے سے تیل کو اور سارے لبان کو جلا دے۔ یہ خداوند کے لیے آتشی قربانی ہوگی۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب خدا اسرائیلیوں کے ساتھ کیوں کر رہا تھا؟ خدا یہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ اسرائیلیاں گناہوں کی معافی حاصل کرے اور اس کے ساتھ رشتہ جوڑے اور ہمیشہ کے لیے روحانی طور سے زندہ رہے۔ پیارے بھائی بہن، آج خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمارے گناہوں کی معافی حاصل کرنا اور اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا اور روحانی زندگی حاصل کرنا۔ اور یہ سارے باتیں حاصل کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح کو 2000 سال پہلے یہ دنیا میں ایک انسان کے شکل و صورت میں بھیج دیا، اور یسوع مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور اپنا پاک خون بہائے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ یہ کام اگر ہم کریں گے تو خدا ہمارے سارے گناہ معاف کریں گا اور ہم کو ہمیشہ کی زندگی دیں گا۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ خدا کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔